अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं उसरार अहमद कसाना। एक से एक बुरी खबर जो है वो आजकल पाकिस्तान से हमें मिल रही है। अभी हमने देखा था कि फवाद चौधरी साहब को पकड़ा इन्होंने हफ्ते के लिए, हफ्ते के बाद उनको हीरो बना के तो छोड़ दिया। अब 2 लोगों को मज़ीद पकड़ लिया है, अब उनको पता नहीं कितना बड़ा हीरो बनाना है इन्होंने। और शेख रशीद साहब को भी हमने देखा कि आज रात को उन्होंने गिरफ़्तार किया और फिर सुबह जो इमरान रियाज़ ख़ान साहब हैं, जो सीनियर सहाफ़ी हैं, जिनके प्रोग्राम्स आप देखते रहते हैं, उनको भी एयरपोर्ट पे उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। दूसरी तरफ हम देख रहे थे कि इमरान खान साहब ने आज ऑलमोस्ट काइंड ऑफ एड्रेस टू द नेशन किया, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से पेशावर के और दीगर जो दहशतगर्दी के मामला थे, उनकी हुकूमत ने किस तरह हैंडल किया और ये किस तरह मिस हैंडल कर रहे हैं। और ये जो पेशावर का धमाका हुआ है, इसके बारे में भी अभी तक कोई इतलात नहीं आ रही हैं कि कैसे हुआ है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले मैं देख रहा था कि सीनियर सहाफ़ी हमारे भाई दोस्त शाहीन सबाई साहब ने ये कहा है कि उनकी इतलात के मुताबिक ये ड्रोन अटैक हुआ है। तो अब अगर ड्रोन अटैक हुआ है तो ये बहुत ही खतरनाक बात है। ये किस तरह हुआ है, कैसे हुआ है? और फिर उसी दिन शेख जायद का यहाँ पे ना आना इस्लामाबाद, ये भी क्वेश्चंस खड़े करेगा। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं। साथ साथ हम देख रहे हैं कि खातून के ऊपर भी, शंदाना गुलजार साहिबा के ऊपर भी बगावत का मुकदमा। अब खवातीन भी बगावत करने लग गई हैं, पता नहीं इनकी क्या डेफिनेशन है। तो ये सूरत हाल जो है ये किधर जा रही है, इसका तजिया करने के लिए चलते हैं लाहौर और बात करते हैं सीनियर सहाफ़ी जनाब जुल्फ़कार राहत साहब से। उनसे बात करके पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जुल्फ़कार साहब। वालेकुम सलाम कसाना साहब। बहुत शुक्रिया जुल्फ़कार साहब आपका। और मुझे तो यकीन माने कि समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान इस वक्त किस सिचुएशन में से गुजर रहा है और क्यों गुजर रहा है। बल्कि मुझे तो इस वक्त वो फैज़ के एक दो अशार याद आ रहे हैं कि निसार में तेरी गलियों के है वतन के जहाँ, चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले जिस्मो जान बचा के चले, है अहले दिल के लिए अब ये नज़्मे बस्तो कुशाद, के संगो खिश्त मुकय्यद हैं और सग आजाद। ये सग आजाद हुए हुए हैं, क्या हुआ है, क्या हो क्या रहा है, आप कैसे इसको रीड कर रहे हैं? कसाना साहब, बड़ी खूबसूरत आपने इब्तदा की, लेकिन मैं भी थोड़ा सा अगर इसमें शायराना तड़का लगाऊं तो एक शेर ज़ोर से ज़ोर का मैं पेश करना चाहूंगा। जरूर इरशाद। वो पंजाबी में कहते हैं कि सोचां दी मैयत नूं चा के, सोचां दी मैयत नूं चा के हुण मैं केड़े घर जावांगा, जे बोला ते मार देंगे ना बोला ते मर जावांगा। ओए होए होए। सिचुएशन ये है किसाना साहब के इस मुल्क के अंदर अगर हम खामोश रहते हैं तो ज़मीर के हाथों मर जाएंगे। हम्म, अंदर से इतनी वो होती है कि यार हम खामोश क्यों हैं और इस मामले पे खामोश क्यों हैं। अगर बोलते हैं तो अंजाम आपके सामने है। जो इमरान रियाज का आप देख रहे हैं, शेख रशीद का देख रहे हैं, शानदाना का देख रहे हैं, फवाद चौधरी का देख रहे हैं, और इवन इमरान खान का आप देख रहे हैं कि हाँ, किस तरह इमरान खान के ऊपर फोकस किया गया है, किस तरह उनको धमकियां दी जा रही हैं, किस तरह उनको नाअहली का प्रोसेस आगे चलाया जा रहा है। तो मैं थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड में जाके, अगर ये जितनी जहालत चल रही है इसको थोड़ा सा अगर एज ए जर्नलिस्ट सामने लाना चाहूँ तो मेरे सामने दो तीन चीजें आती हैं किसाना साहब। एक जी। चीज तो ये है कि पाकिस्तान के जो स्याह सफेद के मालिक हैं, उन्होंने शायद डिसाइड कर लिया है कि पाकिस्तान के अंदर वो इस फियर में चले गए इमरान खान की एक मूव के हम्म, नतीजे में कि वो इस जंग को, इस लड़ाई को अपनी सर्वाइवल की लड़ाई समझ बैठे हैं। हम्म, और वो ये समझ रहे हैं कि इमरान खान ने प्रैक्टिकली चीजें इस लेवल पे प्रेजेंट कर दी हैं, यूथ को इतना मोबिलाइज कर दिया है, सोसाइटी को वो इस लेवल पे ले गया है कि अब अगर इनको कुचला ना गया और हम्म, इनको खत्म ना किया गया, सफाई हस्ती से मिटाया ना गया, तो शायद उनकी सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगी। जैसे भुट्टो के दौर में कहते थे कि हाँ, ऊपर एक थे बंदे दो, तो अब समझ ही नहीं हाँ, आती में जाना किसने। तो ये हमारे जो बड़े हैं तो बड़े ताकतवर, उनके पास वसाइल भी बहुत हैं, बंदे भी बहुत हैं, बंदूकें भी बहुत हैं, लेकिन फियर इस लेवल पे है, खौफ इतना ज्यादा है। पब्लिक का खौफ तो खैर हमेशा उन्हें होता है, लेकिन इमरान खान ने प्रैक्टिकली उनको खौफ में मुब्तला कर दिया है। और वो खौफ के अंदर हम्म, है, हालांकि तरीका वारदात उनका ये है कि वो दूसरों को खौफ में मुब्तला करते हैं, दूसरों को हाँ, पैनिक करते हैं। और ये सिस्टम जब ऑपरेट करता है किसी शख्स के खिलाफ,
تو اس کے نتیجے میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ فزیکلی بندہ کمزور ہو، مینٹلی کمزور ہو، تو وہ کلیپس ہو جاتا ہے، اتنا پریشر دیتے ہیں. اور اگر وہ ڈرپوک ہو تو وہ ڈر کے اس کے پاؤں پڑ جاتا ہے اور بھاگ جاتا ہے. تو عمران خان کا پریکٹیکلی سچویشن ان دونوں چیزوں سے ذرا مختلف ہے. اس نے کیا کیا ہے کہ اس نے نہ صرف ریزسٹ کیا ہے، چونکہ مینٹلی بھی وہ پوری طرح سٹرانگ ہے، جسمانی طور پہ بھی سٹرانگ ہے، اس کے باوجود کیونکہ اس کو گولیاں لگی ہوئی ہیں، اس نے الٹا سسٹم کو فرسٹریٹ کیا ہے. یعنی بجائے اس کے کہ وہ فرسٹریٹ ہوتا، اس نے کاؤنٹر اسٹریٹجی کے تحت سسٹم کو آگے سے ریزسٹ کر کے، لوگوں کو موبلائز کر کے، لوگوں کی طاقت سے، یوتھ کی طاقت سے، لوگوں کی موبلائزیشن سے وہ سسٹم کو پینک کر رہا ہے، اور سسٹم پینک ہو چکا ہے. اب سسٹم جو ہے وہ سمجھ بیٹھا ہے کہ ان کی یہ سروائیول کی لڑائی بن گئی ہے. اور نواز شریف کی اور پی ڈی ایم کے لوگوں کی اسٹریٹجی کامیاب رہی کہ وہ خود تو لڑ نہیں سکتے تھے عمران خان کے ساتھ، انہوں نے سسٹم کو لا کے ان کے مقابلے میں کھڑا کر دیا. اب جو پاکستان کے بڑے ہیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، سیدھے الفاظ میں اگر کہیں، جس کو ہم سسٹم بھی کہہ سکتے ہیں، جس کو نہ نظر آنے والے ہاتھ بھی کہہ سکتے ہیں، جس کو خلائی مخلوق بھی آپ کہہ سکتے ہیں، جو مرضی، وہ سارے کے سارے لوگ پینک ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا جتنا بڑا سیٹ اپ ہے، جتنی ہماری ضروریات ہیں، جتنا بڑا نظام ہے، جتنی بڑی، یہ ساری چیزیں انڈر تھریٹ ہیں. تو عمران خان چیزوں کو اسی انداز میں آگے بڑھا رہا ہے گریجولی. تو میں سمجھتا ہوں کہ الٹیمیٹلی عوام کی طاقت اور جمہور کی طاقت اور عمران خان کی اسٹریٹجی وہی غالب آئے گی. یہ جو وہ کہتے ہیں نا کہ ظلم، کسانہ صاحب، اس کی تاریخ صرف دنیا میں اتنی ہے، جب تک اس کو سہنے والے لوگ موجود ہوتے ہیں ظلم موجود رہتا ہے، اور جب لوگ سہنے سے انکار کر دیں ظلم ختم ہو جایا کرتا ہے. تو پاکستان کے اندر جو سچویشن ہو رہی ہے، میں ایسے لوگوں کا تصور نہیں کر سکتا تھا. جو لوگ ریزسٹ کر رہے ہیں، جو لوگ لڑ رہے ہیں، جو سڑکوں کے اوپر لیٹ رہے ہیں، جو سینہ تان کر کھڑے ہیں، اور جو گولی کھانے کے لیے تیار ہیں. میں رات کو، یا اکثر ابھی بھی سپیس چل رہی تھی اس پہ ٹویٹر پہ اوپر، یقین کریں کہ ایسی یوتھ اور ایسی لڑکیاں اور ایسی بزرگ خواتین، وہ سارے کے سارے لوگ کہتے ہیں جی ہم تو شہید ہونے کے لیے تیار ہیں، ہم تو مرنے کے لیے تیار ہیں. اب سوال یہ کہ ایسی سچویشن پہ اس قوم کو کھڑا کس نے کیا ہے؟ اور جن لوگوں نے کھڑا کیا ہے، عمران خان کو گرانے کے چکر میں لوگ اس لیول پر گر گئے ہیں، اور گرتے چلے جا رہے ہیں کہ وہ ملک کو بھی انہوں نے گرا دیا ہے، اور ان کی انا اس ملک اور قوم سے بڑی ہو گئی ہے. یعنی لیکن یہ عمران جو خان، جس طریقے سے یہ کر رہے ہیں ذوالفقار صاحب، جس طریقے سے یہ کر رہے ہیں، دیکھیں نا، اپنا یہ جو فواد چودھری تھا، فواد چودھری کو پکڑا، چلیں اس کو آپ نے کس چکر میں پکڑا وہ بھی نہیں بتایا صحیح طرح، پھر آپ نے چھوڑ دیا، چلیں ہفتے کے بعد اچھا کیا، پھر آپ نے اس سے کوئی سبق نہیں سیکھا، پھر اسی دن آپ نے آ کے تو شیخ رشید کو پکڑ لیا، پھر آپ نے عمران ریاض کو پکڑ لیا، پھر شندانہ گلزار بیچاری جو ہے وہ خاتون، اس نے کیا بغاوت کرنی ہے اور اس کو پکڑ لیا. اب کیا میسج کیا دے رہے ہیں آپ کے جی، آپ کی ایسی کی تیسی، اب جو بولے گا اس کی ہم تباہی پھیر دیں گے. وہ جس طرح اولیور نارتھ نے کہا تھا نا، اس میں وہ جو ایران کونٹرا اسکینڈل تھا، اس نے کہا تھا یور بلڈ آور بلٹس. تو یہ جو صورتحال ہے، یہ تو بڑی خطرناک صورتحال بن رہی ہے. اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ پینک بھی ہو گئے ہیں، اور پینک ہونے والے کے پاس اگر بندوق بھی ہے تو پھر تو دو طرفہ وہ تلوار بن گئی نا. کسانہ صاحب، جو ان کا ایک طریقہ واردات یہ بھی ہے کہ جب یہ سسٹم کسی انڈیویجلز کے خلاف کام کرتا ہے تو اس کو پینک کرتے ہیں. پینک کے نتیجے میں دو چیزیں میں نے بتائیں، کرتے یہ ہیں کہ وہ شخص اس کے نتیجے میں فزیکلی کمزور ہوتا ہے تو کلیپس کر جاتا ہے، یا پھر وہ پاؤں پڑ جاتا ہے. تیسری چیز ہوتی ہے کہ وہ پینک ہو کے بلنڈر مارتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، پھر اس کو پکڑ لیتے ہیں. اچھا، اب بھی معاملہ یہاں پہ الٹا ہو رہا ہے. پینک یہ ہو رہے ہیں، عمران خان ریلیکس بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت علی نے فرمایا تھا کہ ڈرو اس شخص سے جس کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہ ہو. تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جس شخص کو آپ شکست دینے نکلے ہیں، وہ بھائی اس شخص کے نزدیک پیسے کا کوئی وجود نہیں، اس کے نزدیک ایکسپوئر کا کوئی مسئلہ نہیں، اس کے نزدیک دوست اس کی کمزوری نہیں، بیوی بچے اس کی کمزوری نہیں. کوئی دنیا میں ایک رشتہ ایسا مجھے نکال کے بتا دیں کہ فلانے رشتے کی وجہ سے عمران خان بلیک میل ہو سکتا ہے، فلانی ویکنس کی وجہ سے وہ شخص بلیک میل ہو سکتا ہے. اس کو اس کی ماں تو چلی گئی دنیا سے، اس کی بہن، اس کا بہنوئی، اس کا
اس کا کچھ سالہ، اس کی بیوی، اس کے بچے، کچھ بھی کوئی ایک رشتہ دنیا میں. ہم سارے لوگ، سچی بات ہے، ہم بڑے کمزور لوگ ہیں. ہمارا تو ہاں کزن آ کے بیٹھ جائے دروازے پہ تو ہم کٹسی میں اس کی بات نہیں ٹالتے. اس نے، صحیح بات. عمران خان نے یہ ساری کاسٹ ادا کر دی ہے. پیسے کی بنیاد پہ اس کو بلیک میل نہیں کیا جا سکتا، ڈرایا اس کو نہیں جا سکتا. کوئی ایسی چیز میرا خیال ہے نہیں ہے کہ جس کی بیس کے اوپر اس کو کمپرومائز پہ لایا جا سکتا ہے. تو ایک ایسا شخص جس نے دنیا کا ایکسپوئر دیکھا ہو اور اتنے قریب سے ساری وہ جتنی ہائٹ تھی اس ساری کو دیکھا ہو کہ 92 کے اندر یہ سچویشن ہوتی تھی کسانہ صاحب کے، خبریں چھپتی تھیں جو ہم پڑھتے تھے، چھاپتے تھے کہ ملکہ برطانیہ آج ان کے اعزاز میں عشائیہ دیں گی. وہ ملکہ برطانیہ کے کھانے کے اندر اس نے خود بتایا اس دن، کہتا ہے میں تو ایک شرٹ تھی میرے پاس اور جین تھی، وہ پہن کے میں چلا گیا. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ لباس آپ کس لباس میں آ گئے ہو؟ میں کہا جی میرے کو تو ہے یہ. تو انہوں نے ایک وہ جو بٹلر ٹائپ وہاں پہ وہ کام کر رہے تھے، اس کا ایک میرے سائز کے کپڑے اتروائے اور وہ مجھے پہنا دے. کہتا وہ تصویر سب سے زیادہ میری خوبصورت تصویر وہی ہے جو چل رہی ہے، اور وہ میں نے وہاں سے مجھے پہنایا گیا تھا اور وہ میں پہن کے وہ ان واپس. چیزوں سے بہت اوپر چلا گیا ہے، اس کو ان اچھا، چیزوں کی وہ ضرورت ہی ان نہیں ہے. چیزوں سے اتنا زیادہ دور ہے. اب سوال یہ کہ اس شخص کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہے، اور آپ کیا ہیں؟ آپ پیسے کے بھی غلام ہیں، آپ فیئر میں بھی ہیں، آپ کی کرپشن بھی مسائل ہے، آپ سٹیٹس کو کا بھی حصہ ہیں، آپ کے 7,000 مسائل ہیں. تو پہلی چیز تو یہ کہ آپ جس شخص سے مقابلہ کر رہے ہیں پہلے تو اس کی پچ کے اوپر آئے. اگر اس کو ہرانا ہے تو اس کو نہیں ہرایا جا سکتا. اور میں یہاں پہ آپ کو ایک فرسٹ ہینڈ انفارمیشن دینا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جو اسمبلیاں یہ توڑی، وہ اسمبلیاں بھی ان سے تڑوائی گئیں. ہوا یہ کہ جب اسمبلیوں کا معاملہ تھا، اس سے پہلے ان کو پوری طرح پریشر میں لایا گیا. ان کی آڈیو اور ویڈیو نکالی گئیں، اور اس کے پیچھے کہانی یہ تھی کہ ان کو ایک کیئر ٹیکر ایسے سیٹ اپ کے اوپر راضی کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی جس کو ٹیکنوکریٹس یہ کہہ رہے تھے. ٹیکنوکریٹس کے انٹرویو ہو گئے، ان کو بلوا لیا گیا، اسلام آباد کے ہوٹلوں میں رکھا گیا، پرائم منسٹر فائنل ہو گیا، کیبنٹ فائنل ہو گئی. عمران خان نے ریزسٹ کیا، وہ نہیں مانا. پھر اس کی آڈیو ویڈیو نکالی گئی، اس پہ بھی جب اس نے کمپرومائز نہیں کیا، پھر کہا گیا کہ یار یہ شخص مانتا ہی نہیں کسی طرح. اس کو ڈرا کے بھی دیکھ لیا، اس کو تنہا کر کے بھی دیکھ لیا، آئسولیٹ کر کے دیکھ لیا، پارٹی توڑنے کی کوشش کر کے دیکھ لی، یہ کسی طرف لگ نہیں رہا. پھر ایک فیلڈنگ لگائی گئی، اور وہ فیلڈنگ لگا کے اس کو انگیج کیا گیا. اس کو کہا گیا کہ آپ دونوں اسمبلیاں کے ڈیزالو کر دیں، چونکہ دونوں مورچے تھے اس کے، پنجاب اور کے پی. اس کی وجہ سے سیکیورٹی مل رہی تھی، اس کے وسائل تھے، اس کے لوگ انگیج تھے، اس کے لوگ بڑے موٹیویٹ تھے. وہ سمجھ رہے تھے کہ ہمارا سب سے بڑے صوبے میں گورنمنٹ ہے، کے پی میں گورنمنٹ ہے، کشمیر میں ہماری گورنمنٹ ہے، اور اسلام آباد کے 7 کلومیٹر کے اندر پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے. اور یہ بڑا پرائیڈ لیتی تھی پی ٹی آئی، اور شباز شریف کو تانے دیتی تھی. لیکن پھر عمران خان کو ایک فیلڈنگ لگا کے اس پہ لایا گیا کہ جی اگر دونوں اسمبلیاں آپ توڑ دیں، انگیج کیا گیا باقاعدہ طور پہ. میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں، کچھ لوگ ملتے رہے ساتھ. نون لیگ کی طرف سے میسج بھجوایا گیا کہ آپ قومی اسمبلی کو جوائن کر لیں، دھرنے چھوڑ دیں، جلسے جلوس چھوڑ دیں، سسٹم کا حصہ بنیں. پھر اس شخص نے اسمبلیاں توڑی، اور ساتھ وہ قومی اسمبلی میں جانے کی کوشش کی تو وہاں سے اس کو فارغ کر دیا گیا، اسمبلیوں سے فارغ کیا گیا. اور ساتھ اس کو لارا یہ دیا گیا، چکر یہ دیا گیا، انگیجمنٹ اس طرح کی گئی کہ فیڈرل گورنمنٹ بھی ہم ڈیزالو کر دیں گے، قومی اسمبلی بھی فارغ ہو جائے گی، پریزیڈنٹ اعتماد کا ووٹ مانگیں گے. اور ایم کیو ایم سے ایک سٹیٹمنٹ دلوا دی گئی کہ جی انہوں نے استعفے جمع کروا دیے. تو ایک پوری طرح سے فضا بنائی گئی، اور ایسے لگ رہا تھا کہ بائی اسمبلیاں ٹوٹیں گی، اس کے بعد پریزیڈنٹ اعتماد کا ووٹ مانگے گا، شباز شریف صاحب کے 4 لوگ ادھر ادھر ہو جائیں گے، اور سارے ملک کے اندر الیکشن ہو جائیں گے. یہ ایک فضا بنائی گئی. لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک بڑی بیوقوفی کی بات ہے. عمران خان ٹریپ ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ جو خبر ہیں وہ یہ کہہ بھی رہے ہیں ٹریپ ہوئے ہیں. بلکہ میں یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے جن لوگوں نے کیا ان میں سے ایک شخص نے بڑے فخری انداز میں کہا کہ انہوں تے عقل موتی کو نہیں، انہوں تے ایسی فیلڈنگ لگائی ہے تو انہیں اسمبلی توڑ دیتی ہیں. اچھا، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، اس سے بھی اگلی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان بیوقوفی کرے، وہ غلطی کرے، اس سے بلنڈر ہو، وہ ٹریپ ہو، ہر چیز اس کے حق میں جا رہی ہے اور ہر چیز دوسروں کے خلاف جا رہی ہے. اسمبلیاں توڑنا اور یہ دونوں مورچے ختم کروانا بظاہر
ہمارے جو لوگ ہیں سسٹم کے لوگ ہیں وہ اس کو کامیابی سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو آئسولیٹ کر دیا. اب دیکھیں عوام بستر لے کے خواتین جوان بچیاں بچے چھوٹے اس کے گھر کے باہر پہنچ گئے ہیں. وہ کہتے ہیں جی آپ پولیس آپ نے ہٹا لی ہے, آپ نے اسکواڈ واپس لے لی ہے, سیکیورٹی واپس لے لی ہے, کے پی گورنمنٹ کی واپس لے لی ہے, پنجاب کی لے لی ہے, فیڈرل کی لے لی ہے, جو ایکس پرائم منسٹر کا پروٹوکول تھا وہ بھی لے لیا ہے, لیکن ہم ان کی حفاظت کریں گے. اب دیکھیں وہ عوام جو وہاں پہ جا کے سینکڑوں کی تعداد میں بیٹھ گئی ہے, اب نہر کے اوپر زمال پارک میں جہاں اس کا گھر ہے, سیاست وہاں سے شروع ہو رہی ہے, اسٹیٹمنٹس وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہیں, پورا میڈیا کو مٹیریل وہاں سے ملتا ہے, 30 گاڑیاں ایٹ اے ٹائم 24 گھنٹے کھڑی رہتی ہیں باہر. اب وہاں پہ ایک ایسا فوڈ بازار لگا ہوا ہے, ریڑیاں لگی ہوئی ہیں, کھانے پینے کی چیزیں لگی ہوئی ہیں, پورا اس کے گھر کے باہر سینکڑوں ایک لوگ بستی ہیں, بس گئی ہے. بستی بس گئی ہے, اور وہاں پہ کھانا پینا بھی چل رہا ہے, جلیبیاں جیسے وہ میلہ ٹھیلا نہیں ہوتا, جلیبی ہاں بنانے بالکل والا سموسے والا, وہ ساری وہاں پہ کھا پی بھی لوگ رہے ہیں, اور پورے پاکستان سے لوگ آئے ہوئے ہیں, اور لوگ مرنے مارنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ ایک آپ نے سچویشن کریٹ کر دی ہے. تو میں نے کسانہ صاحب بڑی معذرت کے ساتھ, جو دوست میرے ساتھ شیئر کر رہے تھے چیزیں, میں نے ان کو کہا کہ یار دیکھیں, ایک لاش ہے بھٹو کی اٹھا کے پھر رہے ہیں, ایک بی بی کی اٹھا کے پھر رہے ہیں, ایک بھٹی صاحب کی اٹھا کے پھر رہے ہیں. پنجاب ایک سیٹلڈ ایریا تھا, چوتھی لاش کیا ہم اٹھا سکتے ہیں, کیا یہ ملک اٹھا سکتا ہے, کیا اسٹیبلشمنٹ افورڈ کر سکتی ہے, کیا اب سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد ملک بچے گا, کیا ملک ٹوٹ نہیں جائے گا, کیا ملک کی جو سچویشن ہے جس کی بیس پہ ہم سارا ایک پرائڈ لیتے ہیں کہ ہمارے ادارے بڑے مضبوط ہیں, ملک بڑا ٹھیک ہے, اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے, فلانا فلانا, تو کیا یہ ساری چیزیں رہ جائیں گی؟ اس کا جواب ان کے پاس کوئی نہیں تھا. تو پھر کہنے لگے کہ جی آپ بتائیں اس کا حل کیا ہے. میں نے کہا اس کا حل بھی ہو سکتا تھا, وہ بڑا سمپل حل ہے کہ عمران خان کے ساتھ لوگوں کو رومانس ہے, لیکن ان کی پرسنٹیج بہت تھوڑی ہے. اس کی اڈیالو کی جی کے ساتھ جن کو رومانس ہے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. مثلا 100 میں سے 90% وہ لوگ ہیں کہ عمران خان جو سلوگنز دے رہا ہے وہ اس سے عشق کرتے ہیں. عمران خان سے 5-7-10% لوگ عشق کرتے ہوں گے ذات سے, لیکن آپ اگر اس کو مائنس کرنا چاہتے ہیں تو خدا کے لیے جو پلیسمنٹ آپ نے دی ہے, اس سے مائنس نہیں, اس سے تو پلس ہوگا, پھر پلس ہوگا. تو مائنس کرنے کا طریقہ سمپل یہ ہے کہ جو عمران خان بات کر رہا ہے وہ سٹیٹس کو بریک کرنے کی بات کر رہا ہے, وہ کرپشن کی خلاف بات کر رہا ہے, وہ دو نہیں ایک پاکستان کی بات کر رہا ہے, وہ رول آف لا کی بات کر رہا ہے, وہ یوتھ کو اکنالج کرنے کی بات کر رہا ہے, وہ اوورسیز کی بات کر رہا ہے. یہ ساری چیزیں آپ کر دیں, آپ کر دیتے, بالکل آپ کر دیتے تو بھائی وہ یوتھ شاید آپ کی طرف دیکھ رہی ہوتی. وہ کسی جگہ سے بھی یہ سودا ان کو مل جائے تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ملک جو ہے ایک فیوچر پالیٹکس کے ایک ایسے فیز میں داخل ہو گیا جو عمران خان کر رہا ہے. عمران خان فیوچر پالیٹکس کر رہا ہے. آپ روایتی کھلاڑیوں کے ذریعے روایتی طریقے سے کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جبکہ یہ ایکسپائری ڈیٹ, ان کی شکلوں پہ ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوئی ہے. پولیٹیکلی کوئی ایکسپائری ڈیٹ ہے, کسی کی فزیکلی ایکسپائری ڈیٹ ہے. ان لوگوں سے یہ مقابلہ عمران خان کی فیوچر پالیٹکس کا نہیں ہو رہا. فیوچر پالیٹکس کیا ہے؟ وہ آئیڈیالوجی جو دے رہا ہے, وہ کرپشن سے نفرت کی بات کر رہا ہے, وہ نوجوانوں کی بات کر رہا ہے, اور یہ جو نوجوان ہے یہ اگلے 50 سال ریلیونٹ رہیں گے. جو آج کا نوجوان اس کے ساتھ ہے یہ 40-50 سال تک چلے گا. تو اس کا جواب کوئی نہیں کسی کے. لیکن وہ جواب جو ہے نا ذوالفقار صاحب, اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ایک انگلش میں وہ کہتے ہیں میگلومینیا, اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا اور اپنے آپ کو عقل کل سمجھنا. جب انسان یہ ایک بیماری ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہی ہے, یہ ایک سکنس ہے, ایک مینٹل سکنس ہے. جب ایک انسان کو یہ آ جاتی ہے نا تو پھر اس کو کچھ بھی میٹر نہیں کرتا, کچھ بھی ہو جائے وہ کہتا ہے نہیں میں ٹھیک ہوں اور جو میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے. اور یہ اوور دا ایئرز ایک انسٹیٹیوشنل میگلومینیا بھی ہوتا ہے, ایک پرسنل ہوتا ہے, ایک انسٹیٹیوشنل ہوتا ہے. تو یہ ہم اس وقت جو دیکھ رہے ہیں یہ انسٹیٹیوشنل میگلومینیا ہے, جس میں نو میٹر واٹ کچھ بھی ہو جائے وہ کہیں گے جی کہ نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں, ہم صحیح کہہ رہے ہیں. اور وہ اس کا مظاہرہ ہم دیکھ رہے ہیں. آج آپ نے دیکھا پشاور میں جو جس طریقے سے پولیس نے وہ نعرے لگائے ہیں, یہ جو نامعلوم ہے یہ ہمیں معلوم ہے. اب اس طرح کے نعرے پولیس اگر یونیفارمڈ پولیس لگا رہی ہے, یعنی یہ منظور پشتین نہیں لگا رہا, وہ تو پہلے کہتے تھے نا جو کچھ بھی کہتے تھے,
یہ پولیس والے، یونیفارمڈ پولیس جو آپ کی فرسٹ لائن آف ڈیفense ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں اگر یہ یہاں تک حالت پہنچ گئی ہے تو پھر میگلومینیا کا کیا فیوچر ہوگا، یہ اب آپ ہی بتا سکتے ہیں۔ کسانہ صاحب بالکل احساس نہیں ہے، جو کھوپڑیاں اوپر اس کے اندر کوئی حال نہیں، چیزیں بڑے چھوٹے لیول سے چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے، اور دشمن کا کام ہم نے اتنا آسان کر دیا ہے۔ میں میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ پرنسپل اینیمی سے آپ ہٹ جاتے ہیں، لڑائی اپنے گھر میں سٹارٹ کر لیتے ہیں، گھر میں شروع کر لیتے ہیں، اور جن سے دوستی ہونی ہے ان سے دشمنی شروع کر لیتے ہیں، اور جو پرنسپل اینیمی ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر اداروں کا بھی اور اس ملک کا بھی اور اس ملک کی دفاعی اسٹریٹجی کا بھی اللہ ہی حافظ ہوتا ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کمپنی زیادہ دیر چلے گی۔ یہ کمپنی جو مرضی کر لے، جس طرح کا بھی پلان کر لے، جس طرح کی لیکن چیزیں کر مسئلہ لے، یہ ہے نا کہ اگر کمپنی نہیں چلے گی ذوالفقار صاحب، تو مسئلہ تو یہ ہے کہ ملک وہ نہیں کمپنی چلتا۔ جو ہے وہ ساتھ بڑا کچھ لے جائے گی نا، مسئلہ یہ ہے۔ مسئلہ یہ تو دکھ کی بات ملک ہے نا۔ ابھی آپ دیکھ کسان، لیں، اس طرح یہ پشاور اٹیک کو دیکھ لیں، میں نے جس طرح شروع میں کہا تھا کہ پشاور اٹیک کے بارے میں اب شاہین صاحبائی صاحب جیسا آدمی جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ ڈرون اٹیک ہوا ہے، یہ اٹیک جو ہے یہ سوئسائڈل اٹیک نہیں تھا، یہ ڈرون اٹیک ہوا۔ اب ڈرون اٹیک کرنے والے کون ہیں؟ اب ڈرون اٹیک کرنے اور کروانے والے ظاہر ہے کہ اگر وہ سیم پیج پہ ہوں گے تو ہوا ہوگا، اور اگر یہ درست ہے تو یہ بہت بڑی ایک بات ہے۔ اور اس میں نے جیسے کہا کہ جو یو اے ای کے پریزیڈنٹ جو آ رہے تھے، وہ بھی پھر ان کو منع کیا گیا ہوگا کہ بھئی آپ نہ آ جائیں یہاں پہ، تو آج کچھ اور ہونے والا ہے۔ تو یہ جو سلسلے ہیں یہ تو کوشچنز اٹھیں گے نا۔ دیکھیں یہ وہ چیز ہے جس سے عمران خان کا بیانیہ اور زیادہ مضبوط ہو رہا ہے۔ عمران خان یہی تو بات کرتا ہے، وہ وار آن ٹیرر کے اوپر بھی اس کا ایک موقف ہے، امریکن ڈومینیشن کے اوپر بھی آپ کو پتہ ہے اس کا ایک موقف ہے، ڈرونز کے اوپر بھی ایک موقف ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تو اسی کو سٹرینگتھن کر رہی ہیں، اس کے موقف کو سٹرینگتھن کر رہی ہیں۔ اور آج وہاں پہ جو پولیس والے کھڑے ہو گئے ہیں اور وہ جو بول رہے ہیں، تو ہم نے پچھلے 75 سال میں یہ بڑی محنت سے یہ صورتحال پیدا کی ہے نا کہ آج پولیس والے احتجاج کریں، مظاہرے کریں۔ ہم نے کوئی ادارہ تو چھوڑا نہیں، کوئی ادارہ تو بچا نہیں، صرف ایک لفظ سننے کے لیے، ایک فکرہ سننے کے لیے۔ وہ یہ ہے کہ جی ایک ہی ادارہ ہے اس ملک کے اندر، باقی تو بس یہ ادارہ ہی کوئی نہیں۔ بھئی باقی کوئی ادارہ سی بڑھن دیتا ہوئے تو پھر ہے نا، باقی تو ہر ادارے کو ہم نے تباہ و برباد کیا ہے صرف یہ سننے کے لیے کہ جی اس ملک میں ایک ہی ڈسپلن ادارہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ بھائی جو بابڈا کا لائن مین بیچارہ کھمبے کے اوپر چڑھ کے وہ وہاں پہ شہید ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، کیا وہ شہید نہیں ہے؟ کیا باہر کھڑا جو بندوق لے کے کھڑا ہے وہ اس سے کیا کم اس کی قیمت ہے؟ ہر ادارے کی ایک اپنی امپورٹنس ہے، اہمیت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ ون وے ٹریفک چل رہی ہے کسانہ صاحب، یہاں پہ جس طرح چیزیں چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو بات آپ نے کی، ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں کمپنی نہیں چلے گی، تو اس کا مطلب پاکستان نہیں چلے گا۔ ادارے جس ملک کے اندر کمزور ہوتے ہیں، وہ کسی کی جہالت سے بھی ہوں، اس کی قیمت اس قوم کو، اس ملک کو ادا کرنی پڑتی ہے۔ اب افغانستان کو دیکھ لیں، عراق کو دیکھ لیں، وہاں پہ ادارے تباہ ہوئے، پولیس تباہ ہوئی، فوج تباہ ہوئی، پھر 50 ملک مل کے اربوں ڈالر لگا کے ادارے کھڑے نہیں کر سکے۔ اور یہ چیز، اس چیز کا ہمیں احساس ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جن کو احساس ہونا چاہیے ان کو احساس نہیں ہے۔ فوج ایک ہاں، بائنڈنگ فورس ہے، جن کو رکھا ہوا ہے اس کام کے لیے۔ جن کو رکھا ہوا ہے فوج ایک بائنڈنگ فورس، ہم سمجھتے تھے کہ بائنڈنگ فورس ہے، وہ ایک ایسا سسٹم ہے جس کے اندر ایک شخص جاتا ہے، وہ نہ بلوچی رہتا ہے، نہ پٹھان رہتا ہے، نہ پنجابی رہتا ہے، نہ سندھی رہتا ہے، وہ پاکستانی بن کے اس کے اندر سے نکلتا ہے چکی سے۔ تو اب سچویشن یہ ہو گئی ہے کہ پنجاب کا کبھی تانا دیا جاتا تھا کہ پنجابی فوج، آج پنجاب کا سب سے جو پاپولر لیڈر ہے وہ آج اسٹیبلشمنٹ کی ہٹ لسٹ کے اوپر ہے۔ اور 2023 میں میڈیا کی آزادی میں، میڈیا کے انقلاب میں، سوشل میڈیا کے انقلاب میں، ٹویٹر اور فیس بک کی موجودگی میں اتنے بونڈے طریقے سے اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تاندلیاں والا کے اندر بیٹھا ایک ہوکا پی رہا جو بزرگ ہے، یقین کریں اس کو ساری کہانی کا پتہ ہے، اور اگر نہیں پتا تو جو کر رہے ہیں ان کو نہیں پتا، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑی فنکاری کر رہے ہیں، ہم بڑے طریقے سے اس کو کاؤنٹر کر رہے ہیں، لیکن یقین کریں کہ بچے کو اس بات کا علم ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کون سی اسٹریٹجی ہے، یہ کون سی حکمت عملی ہے کہ جس کا ہر ماسوائے آپ کے ہر بندے کو پتا ہے، ماسوائے آپ کے
दुनिया पूरी को पता है और पूरी दुनिया के अंदर मुजाहरे हो रहे हैं, जिस बंदे को आप हाथ लगाते हैं वो हीरो बन जाता है। ये क्या स्ट्रेटेजी है? फवाद चौधरी को कहीं से कहीं उठा के आपने पहुंचा दिया, अब ये खातून के ऊपर आपने मुकदमा किया है, इसको भी आपने हीरो बना दिया। 24 घंटे के अंदर अंदर आप उसकी फॉलोइंग देखें कि इसराइल के अंदर आपने देखा होगा फलस्तीनी जब वहां पे हाँ कोई मुजाहिद जाता था तो उसकी उसकी हीरोशिप इस लेवल पे कम्युनिटी के अंदर डेवलप हो जाती थी, जो कि एक पॉपुलर वेव थी। और उस पे वो इतने परेशान थे कि यार हम क्या करें। उस शहीद के घर में और गाजी के घर में जो रेजिस्ट करता है, पूरी कम्युनिटी चली जाती है, पूरे लोग चले जाते हैं, उसको मुबारकें देना शुरू कर देते हैं कि बड़ी मुबारक हो कि आपने ये अच्छा। तो अभी यहाँ पे यकीन करें, जब सिचुएशन ये हो जाए कि फवाद चौधरी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करें तो लोग उसको मुबारकें दें, बाबर अवान साहब बात हाँ करें तो लोग उसको कहे वेल डन, जिंदाबाद। जब पब्लिक सपोर्ट आपकी खत्म हो जाएगी, जब इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट एक तरह से खत्म हो जाएगी, इंस्टीट्यूशन के अंदर तफरीक हुई, तो फिर उसके बाद होगा क्या? फिर क्या होगा? उसके सही बात। तो और क्या ये हो? जो इस वक्त हम सूरत देख रहे हैं, ये तो वही जो जमीर के कैदी हैं, और जमीर की आवाज जो भी सुन रहा है उसके साथ यही सलूक हो रहा है। वो कहते हैं ना कि नेवर डू एनीथिंग अगेंस्ट द कॉन्शियंस इवन इफ द स्टेट डिमांड्स इट। यानी ये इस हद तक कहा जाता है कि भाई अपने ज़मीर के मुतालिक आप उसको सुने, उसके मुतालिक जो वो बात कर रहा है, उसकी उसकी बात के मुताबिक अपना एक स्ट्रेटजी बनाएं। लेकिन यहाँ पे तो सजाएं लोगों को देनी शुरू कर दी गई हैं। अच्छा, एक जरा मुझे बताइएगा, एक एक बात और भी मैं सुन रहा हूँ, वो ये है कि ये लोगों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि एक नई पार्टी बनाई जाए। जिस तरह हमने देखा कि शायद खाकान अब्बासी साहब जो हैं उनका सुन रहे हैं, इसी तरह वो मुस्तफा खोखर वगैरह, और ये अब सुना है कि फवाद वगैरह को भी एंटाइस करने की कोशिश की गई है, शेख रशीद साहब को भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। इस तरह करके एक मलगूबा सा बना के फिर एक पार्टी बना के, यानी वो किंग्स पार्टी टाइप बना के, तो फिर इमरान को तोड़ने की या इमरान को कट टू साइज करने की कोशिश हो रही है। तो क्या ये इसमें कामयाब होंगे? देखें जी, पूरी कोशिश हो रही है कि इमरान खान का बयानिया जब तक नीचे ना आ जाए, इमरान खान और उसके साथियों के ऊपर 10-10 मुकदमे ना बना दिए जाएं, इमरान खान को नाअहल ना कर दिया जाए, जितने पीडीएम के लीडर्स हैं सबको क्लीन चिट ना दे दी जाए, सबको माफिया मिल जाए, पॉलिटिकली उनकी जब तक सर्वाइवल इस लेवल पे ऑन ग्राउंड ना हो जाए, जल्द से जुलूस और मोबिलाइजेशन और जो उस वक्त तक इलेक्शन की तरफ ना जाया जाए। ये तो एक प्रिंसिपली डिसीजन है इन सब लोगों का कि इमरान खान को इतना थकाया जाए, इतना लंबा किया जाए और पीडीएम को इतने इंजेक्शन दिए जाएं, इतनी ऑक्सीजन दी जाए कि वो खड़े हो जाए। लेकिन मैं अगेन कहता हूं कि ये स्ट्रेटेजी कामयाब नहीं होगी। पब्लिक के अंदर उतनी नफरत पैदा होगी जितना आप इमरान खान को गिराएंगे वो कम उतना ही करेंगे। उभरेगा, जितने उसके साथियों को करेंगे उतना ही होगा। अच्छा, अब रहेगी बात कि ये स्ट्रेटेजी है क्या, ये करते क्या है। और मैं बड़े वाशगाफ अल्फाज में कसाना साहब इस हकीकत का इतराफ करना चाहता हूँ कि माजी के अंदर हम भी इन सारी चीजों के बहुत सारे सिस्टम का हाँ, हिस्सा रहे हैं और बहुत सारी चीजों को हमने बड़े करीब से देखा है। यहाँ पे सही बात। पाकिस्तान के अदारे जाहिर है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग इस तरह से करते हैं कि वो कोई 40-50 सीटों के ऊपर बैंक करके उस सिस्टम के साथ खेलते रहे हैं, हम्म। जिसमें कुछ 4 एमक्यू की थी, कुछ 10 काफली की, कोई 20-30 इंडिपेंडेंट्स, को बाप पार्टी, को फलानी पार्टी। तो ये सारे लोग होते थे जिनकी चाबी कहीं और से होती थी और वो पूरे सिस्टम को न चलने देते थे और एक ब्लैकमेलिंग का एक निजाम रहता था और इमरान खान भी इसी ब्लैकमेलिंग का शिकार रहा। अब वो हम्म। उसका साइज 50 से 100 पे ले जाना चाह रहे हैं कि 100 के हम्म। लगभग ऐसे लोग हों, कुछ पॉकेट्स ऐसी हों, कुछ ऐसा प्रेशर ग्रुप हो कि आने वाले दिनों में वही हंग पार्लियामेंट का एक कंसेप्ट और एक नक्शा हो हम्म। और उसी तरह मैनिपुलेट किया जाए, किसी को चलने ना दिया जाए। और इसकी एक बुनियादी वजह है, लोग कहते हैं, लोग आम लोग जो इसकी डेप्थ में नहीं जाते वो शायद समझते हैं कि ये फैशन के तौर पे इनकी आदत है, ये फैशन के तौर पे कर रहे हैं, ये पता नहीं कोई छोटी सी किसी चीज के। मैं कहता हूँ ये इसमें उनकी सर्वाइवल है। वो हाँ। इसलिए वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग किए बगैर रह ही नहीं सकते। जितना बड़ा उनका निजाम, हम्म। सिस्टम, सेटअप, चीजें जिस तरह बन गई हैं, वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग उनकी मजबूरी बन गई है। उन्होंने फाइनेंस उन्होंने डिपार्टमेंट करना से ही करना है। मर्जी से पैसे लेने हैं, केक का एक हिस्सा लेना है, हम्म।
बजट लेना है, चीजें करनी है, लोगों को नीचे लगा के रखना है और सिस्टम को इस काबिल नहीं होने देना कि सिस्टम कोई पॉलिटिकल सिस्टम कभी उनको चैलेंज वही कर सके। तो ये तोड़ने का जोड़ने का अमल कसाना साहब 12 महीने जारी रहता है, ये उसी तरह 12 महीने जारी रहता है। और एक ही वक्त में मैं ये आपको अंदर की बात बता रहा हूं, एक ही वक्त में नून लीग को जोड़ा भी जा रहा है, नून लीग को तोड़ा भी जा रहा है। एक ही वक्त में जरदारी साहब को इक्तदार के ख्वाब भी दिखाए जा रहे हैं और सिंध से उसको कमजोर भी किया जा रहा है। एक ही वक्त में इमरान खान को तोड़ा भी जा रहा है और कुछ लोग इमरान खान को ख्वाब भी दिखा रहे हैं। एक ही वक्त में फजलुर रहमान के साथ राब्ता भी है और फजलुर रहमान साहब को बुरा भला भी कर। तो ये एक पूरे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं पूरे मुल्क के अंदर, ये चलते रहते हैं, 12 महीने चलते रहते हैं। काश ये एक प्रोजेक्ट्स शिकस्त बंद रेखा काश ये प्रोजेक्ट्स ये बंद करके ये अपने काम पे लग जाएं तो यकीन करें इस मुल्क का बहुत भला हो और मुल्क किसी ट्रैक पे भला हो चला जाए। जाएगा। चलें, अल्लाह करे कि ऐसी बात जो आपकी है वो पहुंचे और उनके ऊपर असर भी हो, और अल्लाह करे कि हम देखें कि ये मामला जो है वो ठीक होते हैं। जुल्फ़िकार साहब का बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम जी। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।